जी, आज का हमारा जो सबक है वो है मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी चौथा मुरक्कब है। तीन मुरक्कबात आप पहले पढ़ चुके हैं। मुरक्कब जारी के पढ़ने के बाद आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि कोई चीज़ हालत जर में कैसे जाती है। तो हालत जर में दो ही एजेंट्स ऐसे हैं, दो ही आमिल ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ को हालत जर में ले जाते हैं। एक मुजाफ, मुजाफ के साथ मुजाफ इलय होता है और वो हालत जर में होता है। तो मुजाफ क्या करता है, अपने साथ अपने बाद वाले को जो कि मुजाफ इलय होता है उसको हालत जर में ले जाता है, किसी और हालत में कबूल नहीं करता। और दूसरा होता है जी हुरूफ जारा। कुछ हुरूफ जारा हैं, उनकी एक तादाद है। हुरूफ जारा के बाद या हुरूफ जारा के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई होती है, मुत्तसिल होती है, वो भी हालत जर में होती है। ये दो ही चीज़ें हैं जो कि हालत जर में लेके जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा तो ये जब आप पढ़ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि तमाम फैक्टर्स जो हालत जर में लेके जाने वाले हैं वो आपने पढ़ लिए। लेकिन हालत नस्ब में लेके जाने वाले फैक्टर्स आपने अभी कोई भी नहीं पढ़े। वो काफ़ी सारे हैं और उनको अभी हमने इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ना है। अभी तक सिर्फ आपको ये आइडिया दिया गया है कि जो मफ़ऊल होता है वो हालत नस्ब में होता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हालत नस्ब में ले जाती हैं। कुछ हैं, बहुत सी ना सही, कुछ और भी चीज़ें हैं। लेकिन बाकायदा तौर पे मफ़ऊल का कॉन्सेप्ट भी तब आएगा जब जुमला फ़ेलिया पढ़ेंगे। फ़ाइल, फेल, मफ़ऊल वाला स्ट्रक्चर सामने आएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हुरूफ जारा और मुरक्कब जारी, इसके पहले आप मुरक्कब इजाफी, ये दो चीज़ें जो पढ़ चुके हैं। इसके बाद वो चीज़ें जो हालत जर में होती हैं उनके बारे में मुकम्मल मालूमात आपको हो जाएगी कि ये क्यों हालत जर में होती है। मुरक्कब जारी अरबी ज़बान में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनका ज़ाहिर है कोई ना कोई मतलब भी है। वो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ उनका ये काम नहीं है कि हालत जर में ले जाएं, अपना कोई मतलब भी है। कुछ ना कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनका कोई मतलब भी है और वो हालत जर में ले जाते हैं अपने बाद में आने वाली चीज़ को। उन्हें, इन हरूफ को हरूफ जारा कहते हैं। ऐसा मुरक्कब जिसमें हरूफ जारा में से कोई इस्तेमाल हो मुरक्कब जारी कहलाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हरूफ जारा और उसके साथ जुड़ा हुआ जो लफ्ज़ होगा हालत जर में होगा उसको कहेंगे मजरूर। तो इसको मुरक्कब जारी को जार मजरूर भी कह देते हैं कि जार और मजरूर का कम्बिनेशन। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, हरूफ जारा में से कोई एक और कोई इस्म मुरक्कब जारी बन जाएगा। इनकी तादाद 17 है जी अरबी में, लेकिन कुरान पाक में ज्यादातर 11 इस्तेमाल हुए हैं। इन 11 के अलावा अगर कहीं कोई हुआ हो तो हुआ हो, वरना आपको यही मिलते हैं। ये जो 11 हैं, बी, ता, वा, का, फी, ली, मिन, अन, इला, अला और हत्ता, सबका कोई ना कोई मतलब है और ये अपने से बाद में आने वाले को हालत जार में लेके जाएंगे। ये स्ट्रक्चर देख लें, जार मजरूर, इस्म आएगा, हरूफ जार होगा और एक इस्म होगा, ये जार मजरूर होंगे। जैसे मिनल्लाही, मिन एक हरूफ जारा में से है, बाद में जो इस्म आया हालत जर में है। अला मुहम्मदिन, अला मुहम्मदन नहीं होता, अला मुहम्मदुन नहीं होता। अला के बाद जो भी आएगा वो मजरूर होगा। फी बैतिन। तो ये है जी आपके सामने मुरक्कब जारी। ये एक और सोर्स से मैंने थोड़ा सा डाटा लिया है। कुरान पाक में ली 3656 दफा आया है। ली का मतलब होता है के लिए, फॉर, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। मिन, मिन का मतलब होता है फ्रॉम, मिनल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से। 3221 दफा ये आया है। बी का इस्तेमाल 2538, बी का मतलब है विद, साथ या जरिए। फी का मतलब सीधा सीधा है में, इन। 1692 दफा इस्तेमाल हुआ है। अला 1439, अला का मतलब ऊपर, ऑन। इला का मतलब होता है टू वर्ड्स, तरफ या टू। 737 दफा इला इस्तेमाल हुआ है, इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ। अन, या ये कह लें दूर की मस्जिद की तरफ, अन 462 दफा आया है। अन का मतलब होता है फ्रॉम। का मतलब फ्रॉम, पहले पहले भी तो नहीं आया कहीं, फ्रॉम आ चुका है। मिन भी फ्रॉम है और अन भी फ्रॉम है। देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होगा, आगे वाजे करने की कोशिश करते हैं।
کا مطلब ہے جیسا، لائک، کذالک، کل انعامی، مویشیوں کی طرح، ان مویشیوں کی مانند، جو مانند ہوتا ہے وہ کا ہوتا ہے۔ حتیٰ 142 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو ہے مطلب وہ ہے تک، حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ وا اور تا کا کوئی ڈیجیٹل ڈیٹا یہاں پر نہیں لکھا ہوا، ان کا مطلب، وا کا مطلب قسم ہے، قسم، واللہ، بائی گاڈ، اللہ کی قسم، اور تا کا بھی وہی مطلب ہے، تاللہ۔ تو یہ آگئے 11 حروف جارہ جو قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوئے۔ باری باری ان کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ بی، سب سے پہلا ہے بی، بی کا مطلب ساتھ، قلم کے ساتھ، بی قلمن۔ اب یہ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ بی کے بعد کوئی حالت نصب یا رفع میں ہو، نو آپشن۔ بالقلمی، یہ نکرا تھا، یہ معرفہ آ گیا، دونوں صورتوں میں اس کو حالت جر میں جانا ہوگا۔ بالحقی، باللہ، یہاں پر ایک رول ابھی آئے گا کہ کس طرح سے الف ختم ہو جاتا ہے، یہ یہاں تو ختم نہیں ہو رہا، آگے للہ کی مثال جب آئے گی تو بڑا واضح طور پہ ایک رول پڑھیں گے ہم اس کا۔ باللسانی، زبان کے ساتھ۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ جو الف ہوتا ہے نا، الف غائب ہو جاتا ہے، یا الف کی حرکت، سوری الف نہیں، الف کی حرکت غائب ہو جاتی ہے جب پیچھے والی کوئی چیز متحرک ہو اور آگے جڑ رہی ہو ساکن یا شد کے ساتھ۔ تو دیکھیں، باللسانی یہاں پر آئے گا، آگے کچھ مثالیں ایسی ہیں جن میں مزید واضح ہو جائے گا۔ تو یہ جو الف تھا نا، اس کی یہ حرکت ختم ہو گئی ہے، تو باللسانی۔ بی القلبی، بالقلبی، یہ زیادہ واضح مثال ہے کہ ساکن کے ساتھ ما قبل کی حرکت نے اٹیچ ہونا ہے تو الف کی حرکت خاموش ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الف کی حرکت وصلی ہوتی ہے، یہ کنیکٹ کروا کے خاموش ہو جاتی، خاموش ہو جاتی۔ آگے دیکھیے گا جی، بال والدینی، والدانی، والدینی، اعراب بال حرف شروع ہو گیا ہے، حالت جر میں جانا ہے، یا آ گیا اس الف کی جگہ پر۔ بِإِذْنِ اللہ، تو اذن اللہ، اللہ کا حکم، اذن اللہ، بِإِذْنِ اللہ حالت جر میں آ گیا، بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ یہ اسم اللہ بھی اسم اللہ ہو جائے گا، بسم اللہ ہو جائے گا، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ تھوڑی سی ڈکٹیشن میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کے رولز ہیں، ڈیفینیٹلی تفصیلی رولز ہیں، لیکن یہ ایک چند ایک اس میں سے ان کو ایز سچ بھی آپ یاد رکھ لیں، جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ بھی اسم اللہ ہی نہیں ہوتا، بسم اللہ ہی ہو جاتا ہے مختصر ہو کے، تو ان کو ایز سچ یاد رکھ لینا، باقاعدہ ان کے رولز کو پرسو کرنا اس سے زیادہ آسان ہے میرے نزدیک۔ برب الفلقی، رب الفلقی، بی لگ گیا تو برب الفلقی، صبح کے رب کے ساتھ۔ برب الناسی، بسمی ربی کا۔ اب دیکھیں یہ پورا مرکب ہے، اموالہم و انفسہم، نہیں مرکب نہیں ہے، یہ ہے اموالہم، ان کے مال، یہ ایک پورا ہو گیا مرکب، اور یہ بھی ہو گیا انفسہم، ان کی جانیں، یہ بھی ہو گیا مرکب، دو مرکبات کے درمیان اور ان کے مال اور ان کی جانیں۔ لیکن اب یہ ہوگا بی اموالہم و انفسہم، اب یہاں پر علیحدہ بی لگانے کی بجائے صرف اس کا اثر یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بی جو ہے یہ دونوں سے متعلق ہے۔ اس بی نے اگر ان دونوں کو حالت جر میں لے گیا ہے، جو جو چیز اس کے اثر میں حالت جر میں آ جائے گی اس کے ساتھ اس بی کا ترجمہ ہوگا، یعنی ان کے مالوں کے ساتھ اور ان کی جانوں کے ساتھ۔ اب یہاں کوئی کہے کہ یہاں تو بی نہیں لگا ہوا، کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کی جانوں کے ساتھ؟ ساتھ کا مطلب تو ہے بی، تو ہم کہیں گے کہ یہ بی جو ہے نا، یہ چونکہ اس کا ایکشن، اس کا ایفیکٹ آگے جا رہا ہے، لہٰذا بی کامن لے کے باہر آ گیا ہے، آگے بی اس کے ساتھ بھی ہے، جو اگر آپ دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا۔ کیسے نظر آئے گا؟ یہاں سے آپ کو کامن سینس سے نظر آ جائے گا کہ یہ حالت جر میں گیا ہے، تو اس جار کا ترجمہ اس پہ اپلائیڈ ہے۔ بالہدا و دین الحق، خدا جو ہے وہ مبنی ہے،
وہ بھی حالت جر میں آیا لیکن آپ کو واضح نہیں ہو رہا، بالہدا ودین الحق کو نہیں ہے، ودین الحق کی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ آ گیا آپ کے پاس بی کا سارا معاملہ اور اس کی مثال۔ تا قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالت جر میں لے جاتا ہے اپنے بعد میں آنے والی چیز کو، اور بلکہ بعد میں آنے والی چیز کیا، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اپنی نوعیت کا واحد ایک مرکب ہے۔ تا کسی اور کے ساتھ نہیں آتا سوائے اللہ کے، لہذا تا کا ٹوٹل چیپٹر یہی کلوز ہو جاتا ہے، تاللہ اللہ کی قسم۔ لیکن تا کو اگر جنرل کریں تو وہ وا بن جاتا ہے۔ وا کیا ہے؟ واللہ اللہ کی قسم، بائی گاڈ، والعصری زمانے کی قسم، والشمسی سورج کی قسم، والقمری قمر کی قسم، اور والنہاری دن کی قسم، واللیلی۔ تو توجہ طلب کیا چیز ہے؟ یہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا زیر جو حالت جر کی علامت ہے، والارضی، اور زمین نہیں بلکہ وہ والا واؤ جو کہ حالت جر میں لے جائے اس کا مطلب ہوتا ہے قسم، اس کو اور نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ واؤ کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، واؤ کے اور بھی کئی مطلب ہیں، لیکن وہ والا واؤ جو حالت جر میں لے جائے اس کا مطلب ہے قسم، اسے واؤ قسمیہ کہتے ہیں۔ ون نجمی ستارے کی قسم، ودہا چاشت کی قسم، والقرآن الحکیم، دیکھیں نا، القرآن الحکیم مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی حالت جر میں جائے گا، کیونکہ مرکب جر کا تو ویسے بھی کمپلشن ہے نا کہ ایک نے دوسرے کے مطابق ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا ایک نے دوسرے کے ساتھ موو بھی ہونا ہے، مولڈ بھی ہونا ہے، چینج بھی ہونا ہے۔ وَطُورِ سِینِینَ، سینینا جو ہے وہ یہ یا و اعراب بالحرف نظر آ رہا ہے آپ کو۔ والتینی والزیتونی حالت جر میں آگے، تین بھی آگے حالت جر میں، زیتون بھی آ گیا۔ وَطُورِ سِینِینَ یہ یا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، تو بلد الامینی بھی آپ کے پاس حالت جر میں ہے، اس کی وجہ سے کیونکہ بلد الامین کی قسم کھائی جا رہی۔ واو عطف اور واو جارہ کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل واو ہے جی، لیکن واو عطف جو ہوتا ہے اس کو پہچانیں گے کہ وہ حالت جر میں نہیں لے کے جا رہا، تو واو عطف کا مطلب ہوتا ہے اور، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج اور چاند، تو یہ واو جو حالت جر میں نہیں لے کے گیا اس کا مطلب ہے اور اگر حالت میں لے جاتا تو پھر ہوتا والشمسی والقمری، یعنی سورج کی قسم، چاند کی قسم۔ ہوپ فلی اٹس اوکے۔ کا مطلب ہے مانند، کمائن پانی کی مانند، تو یہ بھی حالت جر میں لے کے جائے گا، کن نوری نور کی مانند، کا اسفم معقول، اسفم معقول کھایا ہوا بھوسا، لیکن کا لگے گا کا اسفم معقول، یہاں پر آپ کو مثال کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کے ذہنوں میں مثال گھوم گئی ہوگی۔ علم تر کیفا فعل ربک، ربک کیا آ گیا؟ مرکب اضافی، بی اصحاب الفیل، بی جو ہے بی اصحاب الفیل مرکب جاری، بی وہی ہے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اچھا جی، کل فراش المبثوثی، تو الفراش المبسوس بکھرے ہوئے پتنگے، لیکن جب کا لگا تو فراش المبسوسی ہو گیا۔ کل اہن المنفوشی، الاہن المنفوش دھنکی ہوئی رنگین روئی، لیکن جب اس کے ساتھ کا لگے گا تو حالت جر میں پورا مرکب جائے گا۔ کا صاحب الحوتی، یہ مرکب اضافی تھا صاحب الحوتی، لیکن اس کی وجہ سے جو مضاف ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا، اور ماشاءاللہ مضاف علیہ تو پہلی حالت جر میں ہوتا ہے۔ کا صاحب الحوتی مچھلی والے کی مانند، صاحب الحوت مچھلی والا، یعنی حضرت یونس ان کو صاحب حوت کہا جاتا ہے، مچھلی کا ذکر ان کے ساتھ منسوب ہے۔ فی آ گیا جی اگلا پانچواں، فی کا مطلب ہے ان، فل اردی زمین میں، فی السمائی آسمان میں، فی خسرن والعصر والا، فی خسرن،
نقصان میں، ان الانسان فی خسر، فی جنات و عیون، گھنے باغوں اور چشموں میں. یہاں پر بھی جو ہے یہ گھنے باغوں میں اور گھنے چشموں میں کا ترجمہ اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے. کیوں جی میں اس پہ کیوں دعویٰ کر رہا ہے؟ حالت جر میں اس کو لے کے جا رہا ہے اس لیے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. سبیل اللہ مرکب اضافی، اللہ کا راستہ. فی سبیل اللہ. جنات النعیمی مرکب اضافی، لیکن فی جنات النعیمی خوب نعمتوں والے باغوں میں. دینکم تمہارا دین، فی دینکم تمہارے دین میں. فی یومانی، یومان دو دنوں کو کہتے ہیں. یومانی یومینی، جیسے مشرقانی مشرقین. فی یومینی دو دنوں میں. فی غمراتن سختیوں میں. فی دنیا، دنیا جو ہے یہ حالت جر میں بھی اس طرح سے ہے. فی دنیا. لی. اب یہاں پر آپ کو ایک رول ملے گا، یہ اللہ کا الف یہاں نہیں ہے، اس کو پہلے ذرا دیکھیں. لام جارہ، پہلے اس کو غور سے دیکھیں. للہ، اللہ کے لیے. لی کا مطلب لیے. للہ، اللہ کے لیے. اور بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کے لیے. للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. تو بوقت ضرورت آپ اس کے مطلب کو جیسے آپ محاورہ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. اس کا رول پڑھ لیں جی. لام جارہ جب ال والے اسم پر داخل ہوتا ہے جیسے اللہ، تو الف کو ختم کر دیتا ہے. تو للہ الف ختم ہو جائے گا. لی اللہ ہی نہیں، للہ ہی ہو جائے گا جو آپ کے سامنے لکھا ہے. اور براہ راست لام کے ساتھ مل جاتا ہے. لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کے لیے ہے یا اللہ کا ہے. آپ دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اور جب آپ کہیں گے نا کہ اللہ کا ہے تو سیدھا سیدھا مالک بنا رہے ہیں آپ اس کو نا. مرکب اضافی والا مالک ملکیت نہیں، بلکہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ اس کی ملکیت والی ٹرانسلیشن کر دیں گے. تو کہیں گے یہ چونکہ لام ایک ملکیت بتانے کے لیے کام ہو استعمال ہو رہا ہے تو لام تملیک کہلاتا ہے، ملکیت سے. تو للہ، اللہ کے لیے یا اللہ کا. لل انسانی، انسان کے لیے یا انسان کا. للسائلی والمحرومی. یہ اب آپ کو جملے کے اندر ہی پتا چلے گا کہ کون سی ٹرانسلیشن تملیک والی یا سادہ، یعنی کا یا کے لیے کون سی ٹرانسلیشن زیادہ موزوں ہے. للمتقون نہیں ہوتا، للمتقین ہو جائے گا، پرہیزگاروں کے لیے. للمسرفین. لفقرائی نہیں، لفقراء ہوتا ہے، غیر منصرف. اب کیسے یاد رہے گا؟ تو وکیبلری تو پھر آپ کو پتا ہے یاد ہی رکھنی ہوتی ہے. مساکین، مساکینہ. اس کے کچھ آگے ایکسیپشنل میں کوئی ایک ٹیبل بھی دیا ہوگا کہ کون کون سے ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیپشنلی منصرف نہیں ہوتے، غیر منصرف ہوتے ہیں. کسی نہ کسی جگہ ٹیبل موجود ہے. للفقراء والمساکین. ان دونوں میں کنفیوز نہ ہوئیے گا، یہ تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے. تو آپ مسلسل جو ایک چیز آبزرو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مرکب جاری جب لگنا شروع ہوتا ہے آپ کے اسم کے ساتھ اس کو حالت جر میں بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اپنا مطلب بھی اس فریز میں انکارپوریٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا لام تملیک والا معاملہ. آگے ہے جی من، سے، فرام کی طرف سے. من المدینتی، مدینہ کی طرف سے یا مدینہ سے. من کو جب آگے کسی ساکن سے ملانا ہو تو نون کو فتحہ. من اللہ، دیکھیں نا من کو آگے کسی ساکن سے ملانا ہے تو نون کو جزم ہٹا کے فتحہ دے دیں گے. اور صرف ساکن سے نہیں بلکہ اگر آگے جو کوئی چیز وہ ہے نا جزم والی، اس صورت میں بھی. ہاں، آگے کسی ساکن سے یا کسی متشدد سے، یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ آگے جس سے ملنا ہے وہ ساکن ہے، یہ خود بھی ساکن ہے. دو ساکن ویسے ہی عربی میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ایک ساکن کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ اس من والے کو
آپ کہیں گے کہ اس کو زبر دے دیں، دوبارہ بتا دوں، اگر یہ دیکھیں نا ساکن ہے، آگے بھی جس کے ساتھ ملانا ہے وہ بھی ساکن ہے، تو پھر ساکن ساکن دو اکٹھے نہیں ہو سکتے، کہا جاتا ہے کہ عربی میں اجتماع الساکنین حرام، کہ دو اکٹھے حرام ہیں، نہیں ہو سکتے، ایک کو حرکت دینی پڑ جاتی۔ تو یہ آ گیا جی من اللہ، تو من السماء شد والے کیس میں، اور آگے ساکن ٹو ساکن والے کیس میں اس کے اوپر زبر آ جائے گی۔ مم مکہ تھا، یہاں پر آگے وہ کیس نہیں تھا، یہ شد والا معاملہ یہاں پر تھوڑا سا ہمیں اس طرح سے اوبے نہیں کر رہا، یہاں پر تھا شد والے معاملے میں، لیکن آپ جب آگے ساکن ہو تو اس کو ہر زبر دے دی جاتی ہے، تو یہ مم مکہ تھا، اور آگے آ جائے گا من الجنتی والناسی، یہاں پر بھی زبر آ گئی، من الشیطان الرجیم، تو یہاں بھی آپ کے پاس ش زبر آپ کو دینی پڑی، جہاں پر آگے ساکن یا شد آ رہی ہے وہاں پر آپ کو عام طور پہ ساکن کے لیے تو یہ معاملہ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی رول یونیورسل ہے، شد میں کہیں کہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے معاملے میں بھی تھوڑا سا معاملہ اس سے، ان کو جب آگے کسی ساکن سے ملانا ہوتا ہے تو اس کو کسرہ دی جاتی، من کو آپ نے زبر دی تھی، یہاں پر ان کو کسرہ دیتے ہیں، انل فحشائی والمنکری، تو یہ زیر آ گیا، باقی وہ جر میں جا رہا ہے، وہ بار بار مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی یہ زیر زبر پیش کی جہاں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ ان ذکر اللہ، ان سبیل اللہ، ان صلاتہم الساعتی، سا اچھا، اوکے جی، الہ، الن نوری، الہ کا مطلب ٹوورڈز یا کی طرف، الن نوری روشنی کی طرف، الل مشرقی مشرق کی طرف، الل ابلی اونٹ کی طرف، السمائی آسمان کی طرف، افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت اور والى الارض کیف سطحت الى صراط مستقیم، آگے ہے من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی، تو اقصی بھی مبنی ہے تو اسی طرح رہے گا، ورنہ جیسے مسجد الحرامی ہے یہ بھی حالت جر میں ہی ہے۔ ایک دو باقی رہ گئے، ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے نہیں چلیں گے، یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، ایٹ، تو بالکل وہی رول ہے جی اس کا، الل عرشی، عرش پر، عرش کے اوپر یا عرش پر، الل اسلامی، اسلام پر، اسلام کے مطابق بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر پر یاد رکھیں، الل ایمانی، الل ارائکی، اریکہ کہتے ہیں جی صوفے کو، ارائکی صوفے، اس کی جمع، جنت کی جب نقشہ کھینچا جاتا ہے تو یہ ارائک کا، الل ارائکی، اس کا کافی زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جو ویسی صورتیں جن میں نقشہ کھینچا گیا ہے جنت کا وہاں پر یہ اریکہ کا ذکر آتا ہے۔ الل قاضی بینا، لعنت اللہ علی الکاذبین جب کہتے ہیں تو یہ وہی والا ہے۔ اللہ محمد و علی آلی محمد، تو اللہ کی وجہ سے یہ بھی حالت جر میں، اس میں محمد، اور یہ آلی محمد جو کہ ایک مرکب ہے، پورا مرکب حالت جر میں چلا جائے گا۔ آگے ہے جی اللہ ابراہیم، دیکھیں ابراہیم، ابراہیم، اور حالت جر میں بھی ابراہیم، اللہ ابراہیم و علی آل ابراہیم، اللہ کل شعین، کلو شعین سے کچھ یاد آیا جی آپ کو؟ وہ وہ والے کمبینیشن جو مرکب اضافی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں لیکن مرکب اضافی نہیں ہوتے، کل ان میں سے ایک تھا جو اپنے سے بعد والے کو مضاف الیہ بنا کے حالت جر میں خود مضاف والا سٹرکچر رکھتے ہیں، اپنے بعد والے کو مضاف الیہ بناتے ہیں، بہرحال ان کے اوپر جب یہ داخل ہوگا تو اللہ کل شیئن ہو جائے گا، اللہ ہدن ہو جائے گا، کہ ہدن بھی جو ہے یہ بھی حالت، یہ بھی مبنی ہے، حتی ٹل تک،
हत्ता हीनिन, हीन कहते हैं एक मुद्दत, मताउन इलाहीन, एक जिसे कहते हैं प्री डिफाइंड जमाना, एक मुकर्ररा मुद्दत, उसे हीन कहते हैं। हत्ता हीनुन, एक मुकर्ररे वक्त मुकर्ररा तक या एक मुद्दत तक। हत्ता मतला इल फजरी, फजर के तुलू होने तक। ये है जी आज का सबक हमारा। आगे मैं नहीं चलता, क्योंकि आगे अब क्या होगा, आगे का तारुफ आज हासिल कर लें। जिस तरह हमने एंड में पढ़ा था ना मुरक्कबे इजाफी में, कि जब आपका मालिक होगा, मालिक मलकियत के रिश्ते में मालिक जो होगा वो ज़मीर होगा, इसमें ज़मीर यानी मुजाफ इले जो होगा वो ज़मीर होगा, और वो हालत जर में होगा। इसी तरह से अब आपका जो मजरूर होगा ना, जो जार के बाद वाली चीज़ आनी है, वो ज़मायर हो, यानी ये कह लें हरूफे जारा का ज़मायर पर इस्तेमाल। तो ये हर एक को बारी बारी कुछ इस तरह से हमने पढ़ना है, कि अन जब किसी ज़मीर पे लगेगा तो कैसे लगेगा, ला कैसे लगेगा, और वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चंद एक चीज़ें आप देखेंगे, और इसको मैं दो में स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि कल हम तसल्ली से उसको देख सकें। तो ये था जी आज का सबक, मुख्तसर था निस्बतन, और ख़त्म हुआ। अगर आप कोई बात इसमें बात करना चाहें, पूछना चाहें, तो काइंडली बताइए।